नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद उसामा बुखारी और आप देख रहे हैं शब मेराज की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, लाहौर का ये ख़ासा है कि मुख्तलिफ़ जो अय्याम हैं, मखसूस अय्याम, उनके हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया जाता है और इस नीयत और इस जज्बे के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अय्याम के अंदर जिन हवाले से बात हम कर रहे हैं उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो उलमा इकराम गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमने कल गुफ्तगू की थी फ़ज़ाइल के हवाले से कि शब मेराज के फ़ज़ाइल क्या हैं, हमने इसमें करना क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसरा का सफ़र फरमाया, आपने जो मेराज का सफ़र फरमाया, उसके हालात व वाक़यात क्या थे, उनको हमने बड़े डिटेल के साथ हमने सुना भी है और हमारे उलमा इकराम ने बयान भी फरमाया। और नाज़रीन किराम, आपको पता है कि हमारी ऐसी ट्रांसमिशंस के अंदर उलमा इकराम का पैनल भी मौजूद होता है और इसी तरह हमारे साथ नात ख़ां हज़रात भी मौजूद होते हैं। आज जो हमारे साथ बड़ा खूबसूरत पैनल मौजूद है, मैं उसका तारुफ़ करवाता चला जाऊँ। हमारे साथ सबसे पहले गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसी वक़्त अनायत फरमाया। और उनके साथ साथ हमारे बहुत प्यारे भाई मोहम्मद नवीद अकरम साहब, इंतहाई खूबसूरत पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं और जब दिल से पढ़ते हैं दिल पे असर भी करता है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत भी अता फरमाए। उनके साथ मोहम्मद अमजद नक्शबंदी साहब कल ही उम्रा करके तशरीफ़ लाए हैं, हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हमारी ट्रांसमिशन के हिस्सा बने। उनसे भी इंशाअल्लाह हम इस ट्रांसमिशन के हवाले से, इस खुसूसी दिन के हवाले से खुसूसी कलाम भी सुनेंगे। नाज़रीन किराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मैं सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ूँगा। उनसे पूछना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम मोज़िज़ा अता फरमाया है, इसमें हमारे लिए, उम्मत के लिए क्या सबक है कि हम तो देखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों के ऊपर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फुल प्रोटोकॉल के अंदर आपको जन्नत की वादियों की सैर करवाई और जहन्नुम की उन वादियों का मुआयना भी करवाया जहाँ पर लोगों को सज़ाएँ दी जा रही थी। और इसके साथ साथ उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चार्टर अता फरमाया था आपको, क्योंकि इसके बाद हिजरत का आपको हुक्म होने वाला था और आपने जाके एक रियासत तश्कील देनी थी और उस रियासत का चलाने के लिए जो मंशूर था, आइन था, दस्तूर था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14 असूलों के शक्ल में अता फरमाया। मैं चाहता हूँ कि आज के ट्रांसमिशन में, क्योंकि रियासत मदीना की बड़ी बात हो रही है कुछ अरसे से, तो रियासत मदीना का चार्टर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया था, वो क्या था? और ये मैं समझता हूँ कि शब मेराज है, इसका असल उसूल, असल जो मैं समझता हूँ कि हमने जो लेना है वो भी वही है। तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन तक रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी के बला शाह साहब, इंतहाई पुरमग़ज़ टॉपिक आप लेकर तशरीफ़ लाए और मुझे सआदत बख्शी आपने, आपकी पूरी टीम ने, कि मैं भी इसका हिस्सा बना। बहुत शुक्रिया। इस पर शुक्रिया। सबसे पहले मेराज के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले इसका पस मंज़र अगर हम देखें जी, तो इसका पेश मंज़र समझना आसान हो जाता है। जिस पस मंज़र में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोजज़ा अता फ़रमाया, जी, उसका पस मंज़र कुछ इस तरह था कि जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्र मुबारक के 40 साल गुजारते हैं जी, और ये गुजारने के बाद अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आता है कि ऐलान नबुव्वत किया जाए, जी, ऐलान नबुव्वत होता है। अब वही लोग कि जो इससे कबल आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, अल्लाह वही जान के दुश्मन बन गए। बेशक। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान वो भी बरकत देंगे। मुफारिक़ात दे जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं और आपके रफ़ीक़ हयात जो हर खुशी में, हर गमी में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हौसला देने वाली हैं, जी, वो भी इस दुनिया से अब जा चुकी हैं और मक्का के लोग दावत कबूल करने से कासिर हैं, महरूम हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ़ का हिजरत फरमाया, ताइफ़ की तरफ सफ़र फरमाया, वहाँ के लोगों को दावत दी, वो भी आपसे और उम्मत से ढकी छुपी बात नहीं है। तो इन तमाम तर मामलात में जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کا دل شکستہ ہوا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہے، اللہ تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں۔ اگر مکہ والے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اگر طائف کے لوگ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جی اور ان تمام باتوں پر آپ پشیمان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، آپ ہم آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ تو ادنا سے لوگ ہیں اور لمیٹڈ ان کے پاس وقت ہے جو ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے جس مخلوق کو آپ کے پروٹوکول کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی باتیں سننے اور آپ کو دیکھنے کے لیے ہم نے جو تیار کر رکھا ہے، آئیے اور آپ کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بالکل ایسے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بالکل آئیں اور ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اگر یہ نہیں مانتے نہ مانیں، آئیں ہم آپ کو دکھائیں کہ ان سے بزرگ ترین مخلوق آپ کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اس پس منظر کے تناظر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز بخشا۔ جہاں تک آپ نے بات فرمائی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسان کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جو ایگزام آنے والے ہوں اس کی پہلے تیاری اس کی پہلے سے تیاری کروائی جائے، ایسے ہی، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو ایک تو تیاری کریں اور اچھی تیاری کریں، اچھی تیاری کریں، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگ کہ جن کو پیپر کا بھی پہلے سے بتا دیا گیا ہو، اللہ اکبر، گیس پہلے مل رہے ہیں آپ کو، گیس پہلے مل رہا ہو، جی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر اپنی مخلوق کے لیے اور اپنے نبی کی امت کو آسانی کے لیے فرما دیا کہ یہ کام کریں گے تو ان کا جو انعام ہوگا، اس کی جو ڈگری ہوگی وہ یہ ملے گی، واہ واہ واہ، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے پاداش میں جو نقصان ہوگا، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو وہ یہ وہ بھی دکھا دیا، وہ بھی دکھا دیا اور بتا دیے گئے۔ اس میں ہمارے لیے جو چیزیں ہیں، اس میں بتا دی گئی کہ یہ کام کرنے والے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے والے ہیں۔ بے شک بے شک، اس کے باوجود بھی یہ آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری فکر نہیں ہے، بے شک، ہماری توجہ اس کی طرف بالکل۔ نہیں ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ہمیں اصل میں ہمیں علامہ صاحب عادت پڑ چکی ہے، ہم ایسے واقعات سنتے بھی ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہیں، اور واہ واہ سبحان اللہ کر کے اور اپنی جھولیاں جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بالکل اور کبھی کوشش نہیں کرتے کہ کیا اس میں جو اسباق ہیں، جو اس میں نکات ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے کی کبھی کوشش بھی کریں۔ اور اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ہمیں پہلے تیاری جو وہ بھی سکھا دی گئی، اور پیپر میں آنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے باوجود بھی نہ کریں تو اس سستی اور نہلی اور کاہلی سے کہا جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے اس رات جو اصول عطا فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، آپ مکہ مکرمہ میں تھے وہاں پہ قرآن آیا، مدینہ منورہ میں تھے وہاں قرآن آیا، بدر و حنین میں تھے وہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ خاص احکامات ایسے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا، اور وہاں اتنی بلندیوں پہ بلوا کر، ہر شے سے اوپر کر کے بلند کر کے وہاں پہ جو احکامات نازل فرمائے ان کی اہمیت کس قدر زیادہ ہوگی، اور وہ احکامات کیا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک وہ مختصر بیان فرمائیں تاکہ ہمیں اہمیت کا اندازہ تو ہو سکے کہ وہ احکامات کیوں اتنے اہم تھے کہ اللہ نے وہاں پہ بلا کے عطا فرمائے۔ جی کہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بھی بات کی کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے، اس میں سب سے پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سبحان اللہ، عبادت جو کرنی ہے صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ اللہ، اور عبادت ہے ہی اللہ کی، اللہ کے سوا کسی مخلوق کی نہیں ہے، نہ سجدہ روا ہے، نہ ہی تعظیمی اور نہ ہی بے شک، عبادتی طور پر، پہلی چیز یہ ہے۔ لیکن آج اسی پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں اور ڈسکس کریں جی کہ ہم اعتقادی طور پر ماننے والے تو ہیں کہ اللہ کی ہی عبادت ہے، اللہ، لیکن عملی طور پر اگر ہم اپنا ہم جائزہ لیں، اپنی خواہشات کو الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ قرآن نے کہا نا ارأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا الہ بنائے بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر، تو ہماری کنڈیشن کچھ اس طرح ہے۔ اس پہلے پوائنٹ پر جو اللہ نے پہلا اصول اس رات میں اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کو ہم الہ مانیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ بے شک، اور اس حوالے سے قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس پر وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، تو اس پر اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے فرشتے نازل فرماتے ہیں، مستقاموا تتنزل علیہم تنزل علیہم الملائکہ۔ الملائکہ۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا اصول ریاست مدینہ کے یہ ہے یہی ہے۔ کہ اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، سبحان اللہ۔ دوسری چیز فرمائی کہ
الا ایا وبالوالدین احسانا، اللہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اب والدین کے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے عام طور پر اپنا ذکر فرمایا، ساتھ میں انسان کے والدین کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ فرمائی کہ حقیقی طور پر ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، سبحان اللہ اور مجازی طور پہ اس دنیا میں لانے کے جو سبب ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کو اللہ رب العزت نے لازم اور فرض قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی لازم قرار واہ دیا واہ ہے۔ واہ۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید وحدانیت کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ جی بالکل والدین کا حق دوسرے نمبر پہ بیان کیا ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا اصول ہے۔ اصول ہے۔ اور اگر آج کے ہم معاشرے کو اسے اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان معاشرہ کہلواتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن ہمارے شہروں میں بھی اولڈ ایج ہوم موجود ہیں۔ بالکل کیا کہیں گے علامہ صاحب، ایک طرف ہم نام بھی لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اور اولڈ ایج ہوم بھی ہم قائم کر رہے ہیں اور اس میں اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب گزارش میں یہ کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری، جی اور اللہ رب العزت نے جو اصول عطا فرمایا ان سے ناآشنائی، بہت خوب۔ اور دین سے دوری کا سبب مین چیز جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ وگرنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے منسلک ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو مرضی ہو جائے والدین کی عزت اور احترام سب سے پہلے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایسے بالکل نیک لوگ موجود ہیں، اچھی تربیت والے لوگ موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اصول عطا فرمائے اس میں رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کی طرف بھی اگر ہم جائیں تو ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ پہلے تو والدین کو بھی اگر ہم ڈسکس کریں، کتنے کم لوگ والدین ہیں ایسے خوش بخت کہ جن کے اولادیں فرما بردار ہیں اللہ اور ان کے حقوق ادا کر دیے، ہمیں کرنے چاہیے۔ جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ان کے لیے سزا کیا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے ایک مجھے یہاں پہ اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے ایک واقعہ یاد آیا۔ میرے دوست تھے، وہ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ تھے، اینکر پرسن تھے۔ وہ کہتے ہیں والدین کے جو انٹرنیشنل ڈے ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر دن ہی والدین کا ہے، لیکن ایک خصوصی دن منایا گیا تو اس میں کہتے ہیں میں نے ٹرانسمیشن کرنی تھی تو میں اولڈ ایج ہوم میں چلا گیا، تو میں نے ایک ماں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ ان سے بات کرتا ہوں میں۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے ان کو پہچان لیا، اس خاتون نے مجھے پہچان لیا۔ وہ میرے دوست کی ماں تھی اور اس کا بیٹا 21ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون مجھے سائڈ پہ لے گئی اور جا کر اس نے ہاتھ باندھ لی میرے آگے۔ اس نے کہا کہ بیٹا آپ جو بات کرو گے میں اس کا جواب دوں گی، لیکن نہ کیمرے کے آگے میرے بیٹے کا نام نہ لینا، کہ میرے بیٹے کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ ایک وہ بیٹا جو اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہی ماں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی میرے بیٹے کا نام نہ لے دے۔ کیا بدنصیبی ہے کہ اللہ رب العزت تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انشکر لی والی والدین، میرا شکر ادا کرو اور والدین کے شکر ادا کرو۔ اللہ نے اپنا حق بیان کیا، والدین کا حق بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ہم نام لیوا اللہ اور اس کے رسول کے ہوں اور والدین کو ہم اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جائیں، اور لوگوں کے میں سمجھتا ہوں صدقہ خیرات پہ پلنے کے لیے چھوڑ کے ہیں، جنہوں نے آپ کو دن رات کی روزی اکٹھی کر کے خون پسینہ کر کے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اس نیت کے ساتھ کہ بڑے ہوں گے ہماری پرورش کریں گے کہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آج ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ علامہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج میں سمجھتا ہوں معراج کا اصل جو مقصد ہے نا بیان کرنے کو یہ ہے کہ ہم اس میں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، قرآن کے واقعات بیان کرنے کے مقصد یہ ہے۔ تو ابھی جو آپ رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے آج کے دور میں۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک آج کے دور میں ہو رہا ہے، جی اس پر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کرنا ہے وہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں آگاہ کر دیا گیا، لیکن ہم اس طرح نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں لوگ عمل کرتے تھے تو اس وقت گھروں کے اندر خوشیاں ہوتی تھیں، خاندان اکٹھے ہوا کرتے تھے، اتفاق کی برکتیں لوٹا کرتے تھے، سمیٹا کرتے تھے۔ اور آج یہ چیزیں چونکہ مفقود ہیں، نہیں پائی جا رہی ہیں، جس کے سبب سے لوگ جو ہیں پورے کے پورے خاندان کماتے ہیں لیکن پوری نہیں ہو پاتی۔ بالکل صحیح۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، وہ سارے محنت کرنے والے ہیں، کمانے والے ہیں، لیکن پوری پھر بھی خیر و برکت نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے،
ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے. جی. جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس شب اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس کے اوپر عمل نہیں ہے. جی. تو اس کے اوپر جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر جو ہے دوبارہ اسی طرح رحمتوں کا نزول اور علماء صاحب ایک اس میں اہم اصول جو ہے اس رات اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا اس میں وہ بھی تھا نا جو فضول خرچ جو ہیں جی ان کو بھی اللہ رب العزت ناپسند فرمایا ہے، فضول خرچی سے منع فرمایا ہے. فضول خرچی اصل میں کہتے کسے ہیں؟ کیا اچھے کپڑے پہن لینا یہ بھی فضول خرچی ہے؟ کیا اچھی سواری لینا یہ فضول خرچی ہے؟ اچھا کھانا کھانا یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے یہ کچھ اور ہے؟ جی اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب. اس حوالے سے یہ ہے کہ اچھا کپڑا پہننا یہ فضول خرچی نہیں. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کوئی لباس جو ہے بہت زیادہ قابل تعریف نہیں تھا پہنا ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میرے باغات ہیں، میرے پھر بکریاں ہیں، اور اس وقت کا جو سرمایہ یہی ہوتا تھا، تو یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی اتنی ساری نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں تو ان کا اللہ کی نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جب رزق دیا ہے تو اس کا اظہار ہو اللہ کے شکرانے کے طور پر. یہ نہیں کہ اللہ نے رزق دیا اور میں تکبر کروں. بالکل صحیح. اور کپڑے میں اس لیے اچھے پہنوں کہ میں دوسروں سے اچھا لگوں اور لوگوں سے میں اوپر رہوں. جی. یہ اگر سوچ اور فکر ہے تو یہ غلط ہے. بالکل صحیح. اگر سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ میں اس لیے پہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اس کو زیب تن کر کے خدا کا شکر ادا کروں. بالکل صحیح. یہ قابل تحسین ہے. اور علامہ صاحب یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ ہم آپ سے سیکھیں گے آگے بھی جا کے کہ جو آج کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو لائف سٹائل ہم نے بنا لیا ہے، تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں تو نہیں آتا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادی تو پہلے ہوتی تھی، نکاح ہوتا تھا اور ولیمہ ہوتا تھا. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے فنکشنز کی ایڈیشن کر لی ہے اور ایسے ایسے رسومات اور ایسے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے رسم و رواج بنا لیے ہیں کہ اس کی دین میں شاید گنجائش بھی نہیں ہے، اور ہم ایسی ایسی فضول خرچی کرتے ہیں. جائز جگہ پہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے ہم ناجائز جگہوں پہ پیسے خرچ کریں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ نوید اکرم صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا میں اکثر کہا کرتا ہوں فائدہ اٹھانا چاہیے اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس میں اپنا بھی حصہ ڈالیے. جزاک اللہ. اے ختم رسول، سبحان اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم
عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اس سیاں کا مداوا کون کرے، سیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، پوری محفل پہ چادر تنی نور کی۔ ویلکم بیک ویورز، شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن لاہور رنگ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں علماء کرام، نعت خواں حضرات موجود ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو علمی پینل کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ اسراء کا سفر کیسے ہوا، معراج کے سفر میں کیا معاملات پیش آئے، اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں، امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے خوبصورت اور سنہری موتی عطا فرمائے ہیں۔ بس دعا یہ ہے اور جذبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان موتیوں سے اپنی جھولی کو بھرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کو چلانے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے 14 اصول عطا فرمائے تھے آقا علیہ السلام کو، اتنی بلندیوں پر، رفتوں پر بلا کر، آج ان اصولوں پہ امت مسلمہ عمل کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اصولوں سے دور ہو گئے؟ اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کی تنزلی کا باعث یہ ہے کہ ہم نے ان اصولوں کو اپنایا نہیں۔ اگر آج بھی ہم وہ اصول اپنا لیں تو دنیا کے اندر بھی کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ محمد امجد نقشبندی صاحب موجود ہیں، ہم ان کی طرف جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اپنا حصہ بھی ڈالیے اور ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ جی امجد بھائی۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوحت وہ احمد پیارا آوت ہے، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ،
محبوب ہمارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، مازاغ کا کجلا نین برے، وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، مازاغ کا کجلا نین برے، وشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگھٹ چہرے تلے، ہے میم کا گھونگھٹ چہرے تلے، وہ رب کا سوارا آوت ہے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، جبریل امین یہ کہتے چلے، اے عرشیو تم رے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھیں، ایک راج دلارا آوت ہے۔ واہ 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 حمزہ صاحب، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہم سب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پھر سے، مجھے یہ بیان فرمائیے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی طرف کوئی مہمان جاتا ہے تو مہمان کا اکرام، اس کا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے کہ مہمان کے پروٹوکول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کے لیے بندہ سجاتا ہے، کرتا ہے، جس طرح حمزہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے، جس طرح عرش کو سجایا گیا اور وہاں پر استقبال کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، فرشتوں کو کھڑا کیا گیا، پورا اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا تھا۔ اور جب مہمان جاتا ہے اس کو کچھ تحفے بھی دیے جاتے ہیں، اور وہ جو تحفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ تحفے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی بھیجے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو وہ تحفے تو بیان فرمائیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجے ہیں، اور وہ تحفے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے شاہ صاحب فرمائی ہے، اور تحفوں کے حوالے سے ہمارا عام طور پر مزاج یہ ہے کہ ہمیں کوئی گفٹ ملے تو ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بالکل یاد سمجھتے ہیں نا، یاد سمجھتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے، ہمارے دوست نے یا جس نے بھی وہ دیا ہے تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اور وہ کسی اور کو ہم نہیں دیتے ہیں، بالکل اپنے پاس سنبھال کر، نہیں یار یہ گفٹ ہے، یہ کسی اور کو نہیں دینا۔ اللہ رب العزت نے، اور صاف ظاہر ہے گفٹ جو ہم دیتے ہیں ہم اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، تو جو جتنی بڑی شخصیت ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا گفٹ اور تحفہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ اور جس کو گفٹ دیا جاتا ہے وہ شخصیت کیسی ہے، اس کے مطابق پھر گفٹ دینے والا بھی، جو اچھا گفٹ دینے والا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ گفٹ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عنایات عطا فرمائیں، جو تحائف عطا فرمائے، ان میں سے ایک تو سب سے بڑا معجزہ بھی ہے قرآن، سبحان اللہ۔ اور جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ نماز۔ اللہ اللہ، نماز کا تحفہ، جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے، 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور یہ تحفہ تھا، اور یہ ایسا تحفہ کہ جو اس کو اپنائے گا اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب اس کو اس ذریعے سے عطا کیا جائے گا۔ اب یہ قرب کی حصول کی کوشش وہی کرے گا جس کو یہ طلب اور تڑپ ہوگی، بے شک۔ جس کے اندر یہ نہیں ہے تو اس کے لیے اس تحفے کی، اس نماز کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔
اللہ رب العزت نے جو تحائف عطا فرمایا ان میں سے نماز بہترین تحفہ ہے، اور نماز کا تحفہ لے کر جب کریم آقا واپس پلٹتے ہیں اور اللہ کے کلیم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ تحائف بہت زیادہ ہے، یہ نماز کا تحفہ جو 50 ہیں ایک دن میں، وہ بہت زیادہ ہے، ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ میری قوم کے لیے جو مختصر ترین عبادت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لازم تھی، وہ تو وہ نہیں کرتے تھے، اور دن میں 50 بار یہ فرض کیسے ادا کریں گے؟ تو میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور تخفیف کے لیے التجا اور گزارش کریں۔ کریم آقا آتے ہیں جاتے ہیں، قصہ مختصر، وہ 50 کی 5 نمازیں رہتی ہیں۔ سرکار جب واپس تشریف لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اے محبوب، یہ نمازیں جو اب 5 رہ گئی ہیں، یہ آپ کے غلام پڑھیں گے 5 نمازیں، لیکن ان کا اجر و ثواب 50 کا عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ اور جب کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلا سلام کیا، اس وقت بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یاد رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، سلام کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ نماز میں ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، بالکل ایسے ہی، کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہے۔ جی، اب بندہ جب نماز پڑھے ان کلمات کو ذہن میں رکھے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت تصور ہو کرے، تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں، جیسی اس کی ذات ہے، اس کے شجان شاہ، اللہ کے محبوب سامنے اللہ کے عرض کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ میری ساری مالی جانی بدنی روحی ساری باتیں تیرے لیے۔ یہ گویا کہ اللہ کے محبوب کا سلام تھا اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ، اے میرے محبوب، یہ آپ نے سلام کیا کہ سارے مالی جانی باتیں آپ کی میرے لیے ہیں، اب میری طرف سے آپ پر سلام یہ ہے کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر۔ کریم آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں اور برکتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ آگے محبوب عرض کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں بھلایا نہیں، عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، آپ کی سلامتی، رحمت اور برکت میرے اوپر بھی ہو، ہمارے اوپر بھی ہو، اور تمام آپ کے مومنین صالحین بندوں کے اوپر بھی ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بات بیان فرمائی نا کہ اپنی امت کو بھولے نہیں، اور آپ فرماتے ہیں نا کہ جب قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا، اور میں کیا کروں گا؟ وہاں پہ سر رکھ کر اللہ کی چوکھٹ پر کیا امتی امتی، امت کی بخشش کی بات کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کی بخشش کی بات اللہ کے رسول ہر جگہ کر رہے ہیں۔ اگر آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں بھی عشر کا میدان ہے تب بھی، تو اللہ کے رسول کا ہم پر حق تو ہے نا کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ سب سے زیادہ بڑھ کر حق یہی ہے نا کہ ہم درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے پاس فضولیات بولنے کے لیے اور دنیاوی باتیں کرنے کے لیے تو بڑا وقت ہوتا ہے، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں دوست یار تو گپے ہانکتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی محفل کبھی درود شریف کی بھی سجائی ہے کہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں، اللہ کے رسول پر سلام پڑھ لیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلا جو تقاضا ہے محبت رسول کا، اور آج کی جو شب ہے اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اور علامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو رات ہے، شب معراج جو ہے، اس کے حوالے سے خصوصی کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو کہ ہمیں یہ کیسے گزارنی چاہیے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شب معراج کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ شب معراج کا تقاضا شاہ صاحب یہ ہے، وہی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جی، محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حبک الشیء یعمی و یسم۔ کسی چیز کی محبت آپ کو اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، اور اس کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے، اور جو محبوب ہو ہی بے عیب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی تو پھر معصوم ہر عن ادا الخطا، کو معصوم عن الخطا ہوں۔ تو آج ہمارے لیے جو سبق ہے اور جو ہمارے لیے اس میں بہترین جو ہے وہ تحفہ بھی ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اس دنیا میں بھی ہم پرسکون ہوں گے، جو کہ آج سکون نہیں ہے ہمیں میسر۔ بالکل ایسے ہی، جو جتنا بڑے عہدوں کے اوپر ہے، پوسٹوں کے اوپر ہے، یا جو جتنا بیچارہ غریب ہے اور پرسان حال کوئی نہیں ہے اس کا،
جہاں پر ہر بندہ پریشان ہے، وہاں پر ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اگر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنا لیں، کریم آقا جو اصول لے کر آئے ان اصولوں کو اپنا لیں، تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا گہوارہ بن جائے گی، اور ہمارا گھروں کے اندر بھی امن آ جائے گا۔ ہماری جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے، اور پھر قبر بھی ہمارے لیے جنت کا باغ ہوگی، اور حشر میں بھی ہماری عزت افزائی۔ بالکل صحیح۔ اور علامہ صاحب ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں، اپنی لائف روٹین کی بات کرتے ہیں، بہت سارے امور ہم ایسے انجام دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم نے زندگی کا حصہ بنا لیا، لیکن بعض اوقات جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، مطلب کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا اور کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا۔ تو معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے جہنم کے ڈپارٹمنٹس کا معائنہ فرمایا تو وہاں پہ ایسے لوگ بد نصیبی پائے گئے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ وہ ذرا واقعہ تو الیبوریٹ ذرا کر دیجیے۔ جی، اس حوالے سے مختلف لوگوں کو مختلف تکالیف کے اندر دیکھا گیا۔ جی، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے سر جناب پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اب یہ کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر نماز بوجھ محسوس ہوتی تھی، اللہ، نماز پڑھنا ان کے لیے ایسے بوجھل ہوتا تھا جیسے اب ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، تو نماز میں سستی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ، ایسے ہی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایک بیل نکلتا ہے ایک پتھر کی چٹان کے چھوٹے سے سوراخ سے، نکلنے کے بعد دوبارہ وہ اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تمثیل بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو منہ سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جب سوچنے کی باری آتی ہے اور شرمندگی کی باری آتی ہے تو پھر وہ واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی، اور یہ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر فٹ بھی آتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہم بعض اوقات ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جن کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے، عذاب قبر بھی بیان فرمایا اور عذاب آخرت بھی بیان فرمایا۔ اور یقیناً ناظرین کرام، ہم نے اس واقعہ معراج کو جب پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری عبرت و نصیحتیں ہمارے لیے کہ ہم نے اگر اچھے اعمال کرنے تو ہمارے لیے کیا ریوارڈ رکھا گیا، وہاں پہ کیا انعامات اللہ نے جنتوں میں ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول کے پیش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے ہمیں بڑا واضح طور پہ بیان فرما دیا، اور اگر ہم پھر بھی اسے نہیں رکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پینل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان ٹرانسمیشنز کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، جذبہ نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم تھوڑی سی کوشش بھی کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ ہمیں بڑے بڑے انعامات کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی رات اللہ رب العزت نے جنت میں ایک بندے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا جو بڑے مانوس قدموں کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین یہ بڑا مانوس قدموں کے ساتھ ٹہل رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے کے اندر ایک ٹہنی لگی ہوئی تھی جو جھکی ہوئی تھی، جو مسافروں کو، راہگیروں کو تنگ کرتی تھی، اس نے یہ کاٹ دی کہ کسی کی پگڑی کو، کسی کی پیشانی کو جو ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ نے اللہ ہو کر، رب العالمین ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو جنت عطا کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہمیں کرنے چاہیے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو کر لیں تو یہ بڑے بڑے انعامات ہمیں مل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی رات کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں چلنے والا بنا دے۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے، زلزلہ ترکی میں، اردن میں اور اسی طرح شام میں آیا ہے، بہت سارے حالات ہیں پریشانیوں کے، وہاں پر اللہ ان بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو لقمہ اجل بن گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اور اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ ہمارا ملک اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارے معاشی حالات کو بہتر کر دے، ہمارے خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے، اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ یقیناً ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن رب کریم تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں تیری رحمت سے امید ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، مجھے سید اسامہ بخاری کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کے اختتام جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، تو میری نوید اکرم صاحب سے گزارش ہوگی
کہ وہ پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیں۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، سر لامکاں سے طلب ہوئی، اور یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوائے حق نما، کہ جہان سارا چمک اٹھا، کہ جہان سارا چمک اٹھا، کشف الدجا بجمالہ، کہ جہان سارا چمک اٹھا، کشف الدجا بجمالہ، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، وہ سراپا رحمت کبریا کہ ہر ایک پہ جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصالہ، بولو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ